नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो मुझे और आपको और इस दुनिया में इस वक्त जितने लोग ज़िंदा हैं उन सब को खुदावंद हमारा खुदा बार बार मौके अता करता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और जब तक इस ज़मीन पे, इस ज़िंदों की सरज़मीन पे हैं, हम उस कलाम को और खुदा के कलाम की बातों को और कलाम की सच्चाइयों को जानें, जिसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी के हक़दार ठहराए जाएं। यकीनन हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद हमारे खुदा ने बाग़ अदन में इंसान को दी और आदम और हवा को जब उसने बनाया तो खुदा ने उनको एक हमेशा की ज़िंदगी के लिए बनाया। लेकिन फिर गुनाह जो है वो ज़िंदगी में आया और उस गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगी महदूद हो गई और महदूद कर दी गई ताकि हम हमेशा गुनाह में ना रहें और गुनाह की हालत में ही फिर हम हमेशा हलाकत में ना चले जाएं। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र जो है इसीलिए है कि हम ईमान की उन सच्चाइयों को और ईमान की उन गहराइयों को और ईमान की वो बातें जो खुदावंद हमारे खुदा ने खुद इंसान को अपने लबों से बताई, रूबरू बताई और फिर अपने नबियों के वसीला से बयान की और नबियों से हमारा खुदा मिलता रहा, बात करता रहा और खुदा का कलाम उनके वसीला से लोगों तक पहुंचता रहा। और फिर आखिर में उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमसे कलाम किया, दुनिया से कलाम किया और आज भी खुदा अपने पाक रूह के वसीला से जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नबूवत के वसीला से और पाक रूह की बड़ी हजूरी के वसीला से बात करता है। और आज हम ख़ास तौर पे बात करने को हैं उस बड़े इख्तियार को जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने वो इख्तियार दुनिया में दिखाया और दुनिया ने उस इख्तियार को देखा और उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया, कैसे उन्होंने हर तरह के बीमारों को अच्छा किया, कैसे उन्होंने तूफ़ानों को डांटा और तूफ़ान थम गए। और ये सारी बातें वो इख्तियार की बातें हैं जो खुदा की तरफ से उसने हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को, जिसको दुनिया ईसा के नाम से भी पुकारती है, लेकिन कलाम के मुताबिक वो मसीहा जो दुनिया की निजात के लिए आया और जिसका नाम इस दुनिया में यीशु रखा गया, वो हमारे लिए आज भी एक फ़िक्र रखता है। आज भी उसने हमारे लिए एक दरवाज़ा खोल रखा है जिसके लिए मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक दरवाज़ा खुला हुआ है। और आज भी वो दरवाज़ा आपके लिए भी, मेरे लिए, हम सब के लिए खुला हुआ है ताकि जो कोई उसमें दाखिल होना चाहे ईमान रखते हुए यीशु मसीह पे ईमान लाके उसमें दाखिल हो और हमेशा की ज़िंदगी पाए। और आज हम बात जब करेंगे तो हम बात करेंगे मसीह का इख्तियार कलीसिया के पास। ये आज का हमारा उन्वान है। हम देखेंगे कैसे मसीह का इख्तियार क्या था और फिर कलीसिया को क्या इख्तियार दिया गया और क्या वो इख्तियार आज भी कलीसिया इस्तेमाल कर रही है, कलीसिया के पास है। और आज इस सब्जेक्ट पे, इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह। डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह पहले भी हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में बहुत से सालों से आते हैं। खुदा के एक बड़े ही मंझे हुए खादम हैं और खुदा के कलाम की गहरी ये जो है एक इनकी तहकीक भी है और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी जब की तो बहुत अपनी तालीम की गहराइयों को, खुदा की तालीम की गहराइयों को और बेहतर समझा और जाना। और मैं इनको बहुत यंग एज से, बचपन से जानता हूँ और हमने देखा इकट्ठे रहते हुए भी कि कैसे खुदा इन्हें बहुत बड़े बड़े मोजात के लिए
لیے بھی اور اسی بڑے اختیار کو ہم نے استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہوئے آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر مورس ایڈورڈ مسیح. ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس عنوان کے تعلق سے، مسیح کا اختیار کلیسیا کے پاس. آپ اس کے تعلق سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کیجیے گا. اور میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو بھی کہ ڈاکٹر ایڈورڈ لوٹن انٹرنیشنل چرچ کے فاؤنڈر میں سے ہیں، اور ایک اچھی خدمت خدا کی کرتے رہے اور کر رہے ہیں آج بھی لوٹن میں، یو کے میں. ڈاکٹر ایڈورڈ، آپ کہنا جو بھی ابتدائیہ میں کہنا چاہیں پلیز. سب سے پہلے میں ڈاکٹر رابنسن کا شکر گزار ہوں، مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، دعوت دی، تاکہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر اس خدمت میں خداوند کے اس زندہ کلام، اس کے پیغام اور کلیسیا کو جو خدمت اختیار دیا گیا، یہ اختیار عالمی ہے، سب جگہ ہے، سب زبانوں میں ہے، سب کلچرز اور روایات میں ہم دیکھتے ہیں. اور یہ جو اختیار آج کا پروگرام یسوع مسیح کے تعلق سے ہے، ہاں ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ مند ہوگا. میری اپنی ذات کے لیے اور بھائی اصغر اور ان کی خدمت کے لیے یہ ٹاپک جو ہے، یہ مضمون جو ہے نہایت ضروری ہے، اور ہم اس کے تعلق سے آپ سے بہت کچھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے بہت اہم ضروری ٹاپک ہے. آمین آمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کی ضرورت کلیسیا کی، ہر جگہ کلیسیا کی ضرورت ہے، خادموں کی ضرورت ہے، خدا کے لوگوں کی جو اس منسٹری کو شیئر کر سکیں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ایک اہم بات کی کہ آج کلیسیا کی یہ ضرورت ہے، اور کلیسیا کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کی یہ ضرورت ہے. کیونکہ دنیا کو اس بات کو جاننا اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا کا جو اختیار وہ تو دنیا دیکھتی ہے، کہ دنیا میں ہم مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب باتیں جو ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ یہ خدا کا اختیار ہے. لیکن پھر وہ اختیار ہم نے دیکھا کہ کیسے اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آیا، اور یسوع مسیح کے تعلق سے متی کی انجیل جو ہے، انجیل مقدس میں 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے پاس آ کر ان سے باتیں کی، یعنی اپنے شاگردوں سے، جو اس کے شاگرد باتیں کی، اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب یہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ بات کہی، اور یہ انجیل مقدس کا وہ آخری باب ہے جس میں انہوں نے بات کی. لیکن اگر آپ انجیل مقدس کو پورے کو پڑھیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ واقعی ان کے پاس ہر طرح کا اختیار وہاں پہ موجود ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے، اور بائبل مقدس خاص طور پہ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ کیسے ایک تو ان کی پیدائش بھی ایک موزانہ پیدائش تھی، عجیب پیدائش تھی، ایک کنواری سے پیدا ہونا. پھر ان کی زندگی بھی عجیب تھی، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس دنیا میں جو آیا وہ ہر ایک گناہ اس نے کیا، لیکن یسوع کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکا. بڑے بڑے آئے، ان کے مخالف بھی آئے، لیکن کوئی اس میں گناہ ثابت نہ کر سکے. پھر انہوں نے لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ہر طرح کے بیماروں کو، ہر طرح کے بیماروں کو اچھا کیا، اور پھر مردوں تک کو زندہ کیا. آپ اس بارے میں ذرا بات کیجیے. میں آپ کے شروع میں جو آپ نے بات کی اس کا ایک حصہ میں لوں گا، اور پوائنٹ جو ہے وہاں پہ کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے باتیں کی. میرا یہاں پہ ایک
جواب اور بھی ہے اس کے ساتھ کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آج بھی اپنے شاگردوں سے ڈاکٹر صاحب باتیں کرتا ہے. آمین. اور میں بھی اس کا شاگرد ہوں اور آپ بھی. آمین. اور میں اس بات پہ ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو کل اور آج اور ابد تک ہے وہ آج بھی باتیں کرتا ہے جو اس کے شاگرد ہیں. آمین. آمین. ایک حصہ یہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ وہ اپنی لوگوں میں اپنی کلیسیا میں جو باتیں ہیں اگر وہ کلیسیا میں ہے تو وہ کام جو ہے چلتا رہتا، وہ اختیار چلتا رہتا ہے، مسلسل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. تو میں آپ کے اس سوال سے آ رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے کیا ہے. آمین. آمین. بڑا خوبصورت آپ نے بتایا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید کہیے. ہاں جی. تو میں چاہوں گا کہ میں بھی آپ کو روکنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کے سوال کے اندر سے سوال نکال رہا ہوں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو رسول تھے جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اب کوئی اور معجزے نہیں ہو رہے. یہ بہت سارے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رسول دفن ہو گئے، مارے گئے، تو جو ہے اب معجزے نہیں ہو رہے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت سے چرچز ہیں جو اب وہ اپنی ان اسٹیبلش چرچز میں یہ پریئر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی کوئی پرائیویٹ جگہ ہو وہاں پہ یہ کام کیا. کیا یسوع مسیح جو تھے وہ پرائیویٹ منسٹری کرتے تھے؟ میرا یہ سوال ہے. بالکل بالکل نہیں. ان کی جو منسٹری تھی وہ سب جانتے ہیں کہ وہ تو کھلے عام بازاروں میں اور سینیگاگس میں اور جو ہمارے یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملا وہ کرتے تھے. اور پھر ان کے جب تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم اس اختیار کی جو مسیح کا اختیار ہے اس کے لیے پروفیسائی کیا گیا. یہ نہیں کہ وہ آ گئے اور ہو گیا. ڈینیل نبی کی معرفت اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ڈینیل 7 باب اس کی 13-14 آیت میں، اور دیکھا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا اور وہ اسے اس کے حضور میں لائے. اب ایک شخص یہاں پہ لکھا ہے شخص آدم زاد کی مانند، اور یسوع مسیح کے لیے کیا کلام مقدس انجیل مقدس کہتی ہے کہ اس نے بدن اختیار کیا اور وہ انسانوں کی طرح ان کا ہم شکل بن گیا. اور اب یہ وہ پروفیسی ہے جو پوری ہوتی ہے یسوع مسیح میں. اور 14ویں آیت میں اس کی اگلی آیت کہتی ہے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی. کیا سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ، اب یہاں پھر صرف یہودیوں کے لیے نہیں، مسیحوں کے لیے نہیں، یہاں لکھا ہے سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہے. تو یہ ڈینیل نبی کے صحیفہ میں یہ بات پہلے سے سینکڑوں سال پہلے پروفیسائی کر دی گئی. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. دیکھیے یہاں پہ جو ٹینس استعمال کیا گیا زمانہ حال جاری ہے. یہ آپ کی 14ویں آیت میں زمانہ حال جاری ہے. اب میں ایسی گواہیاں سن رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو
اپنا جو زمینی بات ہے اس کو چھوڑ کر ہم اس کے پیچھے آئیں گے، اس لیے کہ اس کی بادشاہی جو ہے ابدالآباد ہے، ہمیشہ تک ہے، کنٹینیولی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ یہ ایک بڑی ٹیسٹمنی ہے، گواہی ہے جو یہاں پہ ڈینیل بیان کر رہا ہے، اور ہم اسی کی ڈینیل کی نبوت کو ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے، اور پھر یہ ڈینیل کا جو ہے آگے ریولیشن کے ساتھ لنک اپ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس کو یہ حشمت، دولت، سلطنت، اختیار دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یسایہ نبی ہے وہ بھی 9 باب اس کا یہی کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھوں پہ ہوگی، وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہاں جی، سو یہ دیکھیے کہ بائبل جو ہے یہ ایک سمندر ہے، اور یہاں پہ جو نبوت ہے وہ نبیوں کے ساتھ جڑا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ لنک، اور یہ لنک آگے جا کے ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ یسوع مسیح جس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا گیا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور بات یہ ہے کہ یہ جب سلطنت اور حشمت اور مملکت کی بات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ رتبہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہ مل سکا وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ عبدالآباد، یہاں پہ ورڈ آیا ہے کہ اس کی مملکت جو ہے لازوال اور سلطنت ابدی۔ اب وہ ابدی سلطنت کا ایک سلسلہ ایک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جب سے ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر ان کو صلیب پہ انہوں نے اپنے آپ قربان کیا، موت اور قبر پہ فتح پائی، آج تک بائبل مقدس جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی اور سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے بائبل مقدس ہے، اور یوں بائبل مقدس ہر ایک کے پاس جاتی ہے، پہنچتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے مسیح کے کام، وہ آگے جا کے ہم بات کرنے کو ہیں اس کے اوپر، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ جیسے ہم نے بتایا کہ جو پروفیسی ہوئی، اب پروفیسی کے بعد ایک پرومس تھی، وعدہ تھا، ایک وعدہ دیا گیا تھا جو یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 26-27 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، اور وہ زندگی آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر زمین سے زندہ اٹھایا جانا، اور آج تک باپ کے دہنے بیٹھے، اور پھر کلام مقدس بتاتا ہے، دنیا کہتی ہے، دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ وہی زندہ آئے گا اور آسمان سے آئے گا اور عدالت کے لیے آئے گا، اور 27ویں آیت کہتی ہے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے، اس کو آدم ذات میں اس نے جسم لیا، خدا نے اسی کو اختیار بخش دیا اور عدالت کرنے کا، تو وہ اسی نے ہی، یعنی یسوع مسیح نے ہی عدالت کرنی ہے، اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی، یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فلفلمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب اس اختیار کے تعلق سے بھی ہم مزید بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد چوتھی بات جو ہے اس کو میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کر کے پھر آپ سے بتائیے گا، اس میں لکھا ہے کہ سر بلندی اس کو ملی جب سب کچھ انہوں نے کر کے دکھایا، ہو گیا، تو ایک سربلندی ان کو ملی ہے، ایک ایگزالٹیشن ملی ہے۔ اور یہاں پہ فلپیوں کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے اس کا 2واں باب اس کی 9 سے 11 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور تاکہ یسوع مسیح کا نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، یا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا
کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے نام پر جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بتائیے گا تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے بہت سی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کلام مقدس جو ہے ان باتوں کی جو ہے صحیح طور سے بیان کرتا ہے۔ آپ نے وہ فلپیوں کے خط میں جو دو باب میں آیت پڑھی کہ ہر گھٹنا جو ہے وہ جھکے گا، آسمانیوں کا، زمینیوں کا۔ اب اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے لٹرلی جو یسوع کے مخالف ہیں ان کو دیکھا ہے، اور وہ کون ہیں؟ شیطانی طاقتیں ہیں، اور وہ بھی طاقتیں ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے افسیوں کے خط میں کہ وہ پاورز جو ہیں وہ طاقتیں ہیں، اور وہ طاقتیں ہیں جو زمین کے نیچے بھی ہیں۔ اب یہ طاقتیں جو ہیں وہ نہیں مانتی یسوع کے اختیار کو۔ اب وہ آپ کہیں گے کہ کیسے ہے یہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ تجربے سے خدا کی مرضی کو جانو کہ اس کی مرضی کیسے ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں اور بیان کروں گا کہ یہ جو طاقتیں ہیں مخالف مسیح ہیں، وہ اوپر بھی ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، اور زمین کے نیچے بھی ہیں، جو یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں، صرف یسوع کے سامنے وہ جھکیں گے۔ آمین۔ اور میں نے دیکھا ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ بالکل۔ ہم اس کو آگے تھوڑا سا دوسرے حصے میں مزید اس میں تاکہ میرے بھائی میری بہنیں جانیں کہ یسوع مسیح کے اندر آمین اور اس کے اختیار میں یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ آمین، ہم ضرور کریں گے۔ اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس کئی ہزار ہیں، 6,000 سے بھی زیادہ، 7,000 کے قریب ہمیں لائک کیا ہوا ہے، لیکن فالو کم کر رہے ہیں۔ آپ فالو ضرور کیجئے پیج کو تاکہ آپ کو پھر اپڈیٹس ملتی رہیں، اور جو ہیں آپ کو نئے پروگرام اور باقی پروگرام بھی آپ دیکھ سکیں۔ تو آپ ضرور فالو کیجئے ایمان کا سفر پیج، جو فیس بک پیج ہے اس کو، ایمان کے سفر کو آپ فالو کیجئے، ہمارے یوٹیوب پیج کو فالو کیجئے، ہمارے پاک زندگی پیج کو فالو کیجئے، ہمارا جو ہوشانہ لائیو ہے آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے اس پیج کو۔ ہمارے جو اس کے جو اگر آپ کس باہر کے ممالک میں ہیں یا آپ کے عزیز وہاں پہ ہیں تو ایشیا سیٹ 7 پہ یہ پروگرام آتا ہے، بلکہ زندگی ٹی وی کے تمام پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ ایمان کے سفر پروگرام کو بھی آپ وہاں پہ ہر منگلوار کو، ٹیوزڈے کو یو کے ٹائم کے مطابق 4 بجے آپ یہ یہاں سے ہم اس کو لائیو یہاں سے 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہے۔ آپ اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، دوسروں تک کلام مقدس کو پہنچائیے، اور پھر آپ ہمارے بہت سے اور جگہ پہ ہم اس کو جب بھیجتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو آپ اس کو لائک کر کے، شیئر کر کے، اور بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ان پیجز کے اوپر۔ اور زندگی ٹی وی کے اوپر جب آپ جائیں گے تو جب آپ جو ہے آپ شوز کے اوپر، لائیو ٹاک شوز کو کلک کریں گے تو آپ کو وہاں بھی ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر ملے گا۔ آپ کو بہت سے اور پروگرام ملیں گے، آپ دیکھ سکیں گے۔ ہمارا یہ جو ٹی وی چینل ہے یہ تعلیمی پروگراموں کا چینل ہے، آپ کو سچائی آپ تک پہنچانے کے لیے ہے، تاکہ آپ سچائی کو جانیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہمارا جو نمبر ہے، اگر آپ کوئی بھی ہمیں سوال بھیجنا چاہیں تو خاص نمبر، واٹس ایپ نمبر +1 44 793
11747775। یہ اسکرین پہ بھی نمبر آ رہا ہے. آپ اس کو پروگرام کو آپ اگر اس میں سوال آپ کا کوئی بھی ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں, اور آپ کی کوئی بھی جو باتیں ہیں کلام کی آپ کو ہم پہنچا سکیں. خاص طور پہ جو ہے اس پروگرام کے لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ اس کو آپ ضرور فالو کیجئے تاکہ آپ تک ہر ہماری جو بات ہے وہ اس پروگرام کی پہنچتی رہے. ہمارے پاس ایک سوال اور چکا ہے, میں بھی اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ سوال ہے, محترم سب سے پہلے تو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی آخری 28 باب اور اس کی 18 سے 20 آیات مقدسہ کے مطابق حضور المسیح نے جو اختیار اپنے شاگردوں کو دیا وہ آج کے لیے کس طرح کلیسیا پر لاگو ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی آپ یا بہن جو بھی آپ ہیں, آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس سوال کے لیے بھی, اور آپ کے لیے آپ جہاں سے بھی سوال بھیج رہے ہیں ہمیں ضرور اگر اپنا نام لکھا کریں تو ہم لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں لکھنا چاہتے تو یہ بھی بات انڈرسٹینڈیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے جاتے ہوئے جب یہ کہا تھا, اور یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی اس کو, تو یہ اس وقت سے یہ اختیار شاگردوں کو مل چکا, اور انہوں نے اپنی اس آیت سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ لوکا کے انجیل اس کا 10واں باب دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے 70 کو بھیجا, اور 70 کو بھیجا اور انہیں کہا کہ جاؤ بیماروں کو اچھا کرو. اور اگر آپ دیکھیں 3-4 آیت میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے درمیان میں بھیجتا ہوں. اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی. اب 2 باتیں یسوع مسیح شروع سے کہتے ہیں, ایک تو بیماروں کو اچھا کرو, اور دوسری آسمان کی بادشاہی, خدا کی بادشاہی کی ضرور ہمیں نوید دینی ہے. اور آج ہم یہی نوید آپ کو بھی دے رہے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی میں آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچے. آپ جو بھی ہیں, جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, رنگ نسل کسی سے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی وہ آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور 17ویں آیت میں اسی 10ویں باب کی لوکا کی انجیل میں لکھا ہے, وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. آمین. نہ صرف بیماروں کو انہوں نے اچھا کیا بلکہ جو اتھارٹی یسوع مسیح نے ان کو کہی نہیں تھی, کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ورڈ بروں کو, تو برے ابھی جو ہے نا وہ جو ابھی ینگ ہیں, نئے ہیں ایمان میں, تو نوجوان ہیں, ان کو بھیجا تھا. تو انہوں نے آ کے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو جو ہے ایول اسپرٹس میں, جس کو دوسری قومیں جنات کہتی ہیں یا پریاں کہتی ہیں, یہ ہمارے حساب سے یہ بدروہیں ہیں جن کے اوپر بھی یسوع مسیح نے اختیار دیا. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ آج کی کلیسیا, تو ہم آگے جاتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیے, ہم اس پہ بات کرنے کو ہیں کہ کیسے آج کی کلیسیا اس اختیار پہ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اور کیسے یہ اختیار آج بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم شکرگزار ہیں. ڈاکٹر موری صاحب اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں کہ آج کی کلیسیا کیسے لاگو ہوتا ہے, آپ اس پہ بیان کیجیے ذرا. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے جو ہیں لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے. ان کے سامنے جب وہ چرچ بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چرچ ہے. خدا جو ہے وہ پتھر اور اینٹوں کی بلڈنگوں میں نہیں بستا. خدا جو ہے وہ جو لوگ اس کو پیار کرتے اس کے ساتھ ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے, اور وہ ہیں کلیسیا. وہ ہے لوگ جو جسم میں ہیں لیکن خدا کے ساتھ چلتے ہیں, ان کا عہد ہے اور خدا ان کو استعمال کرتا ہے.
وہ چاہے اس ملک میں ہوں، چاہے افریقہ میں ہوں، چاہے پاکستان میں، ہندوستان میں، کہیں بھی مڈل ایسٹ میں، تو کلیسیا کو جو اختیار دیا گیا وہ اختیار جو ہے وہ زمین کے چاروں کونوں پہ ہے. ہر جگہ پہ جو ایماندار ہیں ان کے اندر سے یہ یسوع مسیح کا اختیار چلتا ہے اور چلتا رہے گا. آمین آمین آمین. بالکل آپ نے درست فرمایا. کیا میں آپ کا جواب دے سکا؟ ہاں جی بالکل بالکل. اور ایک اور ہمارے پاس سوال آ چکا ہے، بائبل میں اختیار یا مطلب اتھارٹی کا مطلب کیا ہے؟ طاقت یا خدمت؟ آپ اس کو بھی ذرا بیان کیجیے. دیکھیے یہ جو ہے اس میں سب کچھ ہی ہے. جب ہم اختیار کی بات کہتے ہیں تو اس میں سب کچھ اختیار میں آ جاتا ہے. نمبر 1، یہ اختیار جو ہے لامحدود ہے. آپ کیسے کہیں گے؟ کیونکہ ہمارا خداوند بھی لامحدود ہے اور یہ عملی ہے. اس کا مطلب ہے پریکٹیکل ہے. اس کے ساتھ جیسے میں بیان کر چکا ہوں کہ میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، اگر مجھے کوئی کہے کہ یہاں سے آپ جی ہندوستان میں یہاں پہ کوئی جن ہے، کوئی دیوی ہے جو کئی سالوں سے جکڑی کسی کو پکڑا ہوا ہے، تو آپ دعا کریں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اختیار جو یسوع کا دیا ہوا ہے وہاں پہ بھی چلتا ہے. 10,000 میل چلتا ہے. ہاللیلویہ آمین. انلیمیٹڈ ہے اور یہ ہر زبان میں ہے. لکھا ہے، ہم نے پڑھا کہ لغت زبانوں میں. تو یسوع مسیح جو ہے وہ پشتو بھی جانتا ہے، یسوع مسیح عربی بھی جانتا ہے، وہ میری زبان بھی جانتا ہے. وہ خدا نہیں ہو سکتا جب کہ وہ اپنی مخلوق کو نہ جانے. آمین آمین آمین. آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب انہوں نے بات کی ہے طاقت کی، تو طاقت یہ انسان کو نہیں، ہر انسان کو نہیں، ایمانداروں کو دی گئی، شاگردوں کو دی گئی، جو اس کے ساتھ اس پہ ایمان لا کے چلنے والے ان کو دی گئی. اور یہ طاقت کیا ہے؟ ابلیس کے خلاف، جو اس کی قوتیں ہیں ان کے خلاف، جو کہتے ہیں نا کہ ابلیس کے موکل اور جادوگری کی قوتوں کے خلاف، تو یہ طاقت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ طاقت وہ بڑے واضح طور پہ استعمال ہوتی ہے جب آپ یسوع مسیح کہہ دیتے تھے اور ہو جاتا تھا. بہت بڑے بڑے خادموں نے جب کیا ہے، بڑے بڑے معجزات کی ہیں، تو انہوں نے اس اختیار کو استعمال کیا، اس طاقت کو استعمال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یسوع کے نام میں تجھے حکم دیتا ہوں. آمین. اور میں نے پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا کہ بہت بڑے خادم یو کے سے ہی اسمتھ وگلورتھ جو ہیں، وہ مردہ خانوں میں جا کے مردہ کو نکال کے دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے کہتے تھے کہ دا نیم آف جیسس چل، اور وہ چل پھرتے تھے. میں بہت اور خادم ہیں، ولیم برامن ہے جو اس کو جو ہے وہ جو ہیں لکھا ہے ان کے تعلق سے کہ بہت بڑے وہ جو ہیں خدا کے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ چنا ہوا شخص، جنہوں نے اس ساری خدمت کو جو ہے وہ کیا. اور 1909 سے لے کے 1965 تک یہ جو ہے یہ ورلڈ وار کے بعد، خاص سیکنڈ ورلڈ وار بعد، ایک بڑی سینٹرل فگر تھے، اور ان کے وسیلہ سے پوری دنیا میں بڑے بڑے معجزات اور کام ہوتے. بات انہوں نے کی تھی کہ آج کی پچھلے سوال میں، اور آج بھی جو کلیسیا جو ہے اس اختیار کو استعمال کر رہی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم آگے جائیں گے، میں تھوڑا سا پہلے چلا گیا اس کے اوپر، ہم اس کے اوپر مزید جائیں گے کہ کیسے خدا اپنے بڑے بڑے خادموں کو اس صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینہن کو خدا نے، آج میں نے ان کے
आपके साथ मैं बयान करूँगा आगे जाके कि कैसे मुझे मौका भी मिला मनीला में उनके साथ खिदमत करने का भी, और उनकी टीम का हिस्सा होते हुए मैं उनके साथ था, और कैसे बड़े बड़े मिरेकल्स को हमने देखा। मैं पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रूसेड डॉक्टर मैरन हिकी के कराता रहा और बड़े बड़े मोज़ात होते रहे। तो खुदा की कुदरत और जो है ताकत, इख्तियार अब आ जाता है। जो इख्तियार की बात है कि अथॉरिटी होना जो है ख़ास तौर पे इब्लीस के ऊपर, उसकी क़ुव्वतों के ऊपर। अब अगर इसको दुनियावी तौर पे देखें तो ये अथॉरिटी जो कलीसिया है, कलीसिया के लिए फिर एक खादमों के लिए एक ज़ाब्ता दे दिया गया है कि उनको कैसा होना है, उनको कैसे हलीमी में, आर्चरी में, फरोतनी में अगर मेरे से चंद मोज़ात हो जाते हैं तो मुझे बहुत बड़े उसमें गरूर तकब्बर में आने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बड़ा बन के अपने आप को पोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत मेरी नहीं है, कुदरत तो उसकी है, इख्तियार तो उसका है जिसने दिया है। हम तो उस इख्तियार को उस खुदा के वसीला से, अगर उसके साथ चलने वाला कोई भी शख्स है, ईमान में खड़ा रह के उसके साथ, तो वो इख्तियार को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह मैं चाह रहा था कि इस सवाल को दोबारा और बेहतर तरीके से बयान कर सकें। और मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे। और अभी हम इस प्रोग्राम में भी और उसके बाद भी अगर आप सवाल हमें भेजेंगे तो बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम आपके लिए जो है इन सवालों का जवाब लेके आएंगे। हमारे पास एक और सवाल भी आ चुका है, आप इसका पहले सवाल जवाब दीजिएगा फिर मैं बताऊंगा। पादी साहब, मुसलमान अक्सर अमाल की किताब पर इतराज़ करते हैं, बल्कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कुछ ऐसे लोग भी जो मसीहत को नहीं मानते। उनमें से एक पिछली सदी का निकात था जिसका नाम था रमसे, और उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमाल की किताब काबिल एतबार नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि अमाल की किताब में रसूलों ने किस तरह मसीह के इख्तियार के तहत मुअज़्ज़ात और रूहानी काम किए, इससे आज की कलीसिया में क्या सबक हासिल कर सकते हैं, और उन इख्तियारात को सच कैसे साबित किया जा सकता है। बराए मेहरबानी ज़रा ये क्या है आगे लिखा है, मुदल्दल जवाब ज़रूर दें। चलें मैं इसको थोड़ा शुरू कर लेता हूँ, आप इसको बयान कीजिएगा क्योंकि आपका बहुत वसी तजर्बा है। देखें, आपने कहा कि उमाल की किताब से, तो उमाल की किताब में जब हम जाते हैं, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उमाल की किताब में अगर तीसरा बाप उसकी 6ठी आयत को देखें तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर। ये किसने कहा था? ये पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, हैकल की तरफ जा रहे थे, और हैकल के दरवाजे पे एक जन्म का लंगड़ा जो है वो बैठा हुआ था। और ये मोज़ात बहुत से जो हैं ये डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, ये जो उमाल की किताब है, टेक्निकली ये लूका की अंजील के जो जिनकी मार्फत लिखी गई, खुदा के पाक रूह के वसीला से लिखी गई, ये उसका दूसरा हिस्सा जो है इसको कहा जाता है। बल्कि शुरू में ये उमाल की जो लूका के इंजील का हिस्सा ही था, बाद में इसको रसूलों के माल के तौर पे अलहदा किया गया। और यहाँ पे लिखा है कि ये उस दौर में शागिर्दों ने और शागिर्दों के साथ तो पैरोकार थे, उन्होंने ये चीज़ें कलमबंद की हैं, लिखी हुई हैं, और आपको इसके उस दौर के नुस्खे आपको मिलेंगे। आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी में चले जाएं, आप वेटिकन में चले जाएं, अमेरिका में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ चले जाएं, आपको ये सारे उस वक्त के नुस्खे वहाँ पे मिलेंगे। और अभी लेटली चंद साल पहले जो हैं बहुत से जो हैं स्क्रोल्स दरियाफ्त हुए हैं जो हैं, और वो मिले हैं जो उस वक्त के हैं। और आपको पता है कि कैसे उस वक्त के बादशाह जो आए थे, जिन्होंने बैन कर दिया था मसीहत को, तो उन्होंने कहा था अगर किसी के पास भी ये मिल गई बाइबल, उसको कत्ल किया जाएगा। तो लोगों ने छुपा दिए थे, और आज वो छुपे हुए नुस्खे भी दरियाफ्त हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर अमाल की किताब का अगर 8वां बाब देखें और उसकी 16वीं आयत में देखें, और वहाँ पे फिलिप्पस के ताल्लुक से वहाँ पे लिखा हुआ है कि
کہ فلپس سے لکھا ہے کہ اس نے بہت سی بدروحوں کو جو ہے انہوں نے بہتوں میں سے بدروحوں کو نکالا اور بیماروں کو شفا دی، اور یسوع مسیح کے نام سے وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، اور یسوع مسیح کے نام سے آج بھی معجزات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈ آپ اس پہ بھی بات کیجیے گا اور اپنے تعلق سے بھی ضرور بیان کیجیے گا۔ میں چاہ رہا تھا اس کو ہم بعد میں لائیں، لیکن کیونکہ ابھی سوال آ گیا ہے، کیونکہ آپ کو خدا نے بہت بڑی منسٹری میں نے بہت سے معجزات دیکھے ہیں آپ کے۔ دیکھیے جس بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اعمال کی کتاب کے تعلق سے، لیکن ہم موجودہ زمانے کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں جو معجزے ہوئے، میں وہاں پہ نہیں تھا، آپ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن آپ کسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ کہہ دیا، لیکن اعمال کی کتاب کے معجزے آج اس سے بھی بڑھ کر ہو رہے ہیں۔ افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں لکھوں خالوز، اور میری اپنی زندگی میں حلیمی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک کوئی مسیح کے ساتھ مرتا نہیں اور اس کے اندر وہ جی اٹھنے والی زندگی جو مسیح کی ہے وہ نہیں آتی، تو وہ کوئی بھی عورت مرد وہ معجزے نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے وہ حصہ پڑھا متی 28 کا کہ شاگردوں کو یہ کہا، کیا کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یوحنا کہتا ہے وہاں انجیل میں 5ویں میں کہ میں تم میں ہوں گا تم مجھ میں ہوں گے۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے اندر ہے، جو لوگ ایماندار ہیں۔ اب میرے پاس تو لکھوں کا ایسے کیسز ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، بے شمار کنٹری سے، یورپ سے، اور میں لوگوں کو ڈسائپلشپ یعنی شاگرد بنانے کی تعلیم دے رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح معجزے کر رہا ہے، کئی قسم کے شفائیہ معجزے، فائنانشیل میریکل۔ اور کل ہماری ایک بہن سکھ فیتھ سے، جسے میں ڈسائپل شپ میں لایا ہوں اور تیار کر رہا ہوں بیپٹزم کے لیے، تو معجزات جو ہیں یہ نہیں کہ ہسٹری میں ہیں، معجزات یہاں پہ ہیں، آج ہیں معجزات۔ تو میں جس بھائی نے کہا، دیکھیے کہ ہم یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے آزما کر دیکھو، پرکھ کر دیکھو، تو جو پرکھ رہے ہیں، اب بے شمار مسلمانوں کی ٹیسٹمنی ہے جو میں کہہ سکتا ہوں۔ بالکل بالکل، مجھے بڑی اچھا یاد ہے کہ آپ کے ساتھ جب میں 99 میں، ہم 97 میں بھی آئے، 99 2000 میں بھی یہاں جب ہم منادی کے لیے آتے تھے، آپ ہمارا ٹرپ آرگنائز کرتے تھے، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ ایک، میں نام نہیں لیتا، مجھے نام بھی ان کا یاد ہے، ایکس ایمبیسڈر مسلمان تھے، ریٹائرڈ تھے، اور ان کی 55 سالہ جو بیٹی تھی وہ کینسر میں تھی، اور ڈاکٹر نے اس کو لاعلاج کہا، اور آپ ان کے پاس جاتے رہے، اور آپ جب دعا کرتے رہے اور دعا سے اس کو شفا ہوئی، تو پھر جب ہم گئے تھے اس نے گواہی دی کہ کیسے، مطلب کہ ڈاکٹر نے تو لاعلاج کہا، لیکن ان کے لیے جب ہوتی رہی، دعا ہوتی رہی تھی، کیسے شفا ہوئی۔ مجھے آپ کے تعلق سے بڑی یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ پاکستان میں لاہور میں میرے بھائی کے گھر پہ آئے، ارشد کے، تو ان کا بیٹا چھوٹا تھا اس وقت، وہ بخار میں بہت تیز تھا، تو وہ بڑے خوش ہو گئے آپ کو دیکھ کے، تو وہ جیسے ہی آپ آئے انہوں نے کہا کہ آؤ اوپر چلتے ہیں، وہ بڑا بیمار ہے، تو آپ نے کہا نہیں نہیں یہاں ہی بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھے یہاں ہی بیٹھتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں، اور آپ نیچے سے بیٹھے ہی میرے خیال ہے اسپرٹ میں دعا کرتے رہے، اور آپ نے 10-15 منٹ کے بعد ان کو کہا کہ جاؤ اب جا کے اس کا بخار دیکھو، اور وہ گئے تو بخار بالکل اتر چکا تھا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں، مجھے بڑی یاد ہے۔ پنڈی سے یہ کچھ چند سال ہوئے ہیں، آپ کے پنڈی شہر سے مسلمان فیملی نے مجھے بلایا، سرجن لیڈی، شی از اے سرجن، آپ وہ خود ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کے جسم کے اوپر جو بیماری، کھجلیاں، تکلیف، پریشانی نہیں جا رہی تھی،
اور میرے ساتھ میرے کزن تھے ڈیوڈ جانسن، آپ انہیں جانتے ہیں، ہم دونوں بھائی، اس کی ساری فیملی مسلم، اور یسوع نے اس طرح سے جیسے چٹکی مارتے ہیں نا، ایسے خداوند نے اپنے جلال کے لیے معجزہ کیا خداوند کرتا ہے۔ اور بڑے میں ابھی اس سنڈے کو 2 دن پہلے میں اپنے چرچ میں پریچ کر رہا تھا، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور ہمارا IFGF اردو لنڈن پیج کے نام سے ہے، اور وہ میرا پریچنگ دیکھے، اس میں میں نے پلپٹ سے یہ بات بتائی انہیں کہ ڈاکٹر ایڈورڈ میں 3 سال پہلے، تقریباً 3 سال ہی ہوں گے رفلی، میں فن لینڈ میں تھا، آپ کا تعلق اور آپ کی مسز فن لینڈ سے ہیں، مجھے یاد ہے کہ آپ 2000 میں ہمیں وہاں پریچنگ کے لیے بھی لے کے گئے تھے۔ وہاں پہ ایک میں گریجویشن سیریمنی آئسوم بائبل کالج کی کرنے گیا تھا، اور کوئی وہ کچھ شفائیہ مدد کا اس طرح کا کوئی ایٹماسفیئر نہیں تھا، اور اس کے بعد ہم کھانے کے جب آئے تو ایک فنش شخص جس کی وائف پاکستانی ہے وہ آئے، اور ان کا لڑکا ینگ 18-20 سال کا تھا، وہ ان کے ساتھ تھا، دونوں کی شکل بڑی ملتی جلتی تھی، اور میں بڑا حیران ہوتا تھا دیکھ کے۔ تو کہنے لگے کہ پاسٹر پرے فار مائی سن، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اس کے کان جو ہیں یہ سن نہیں سکتا بغیر ہیئرنگ ایڈ کے، اس لیے اس کو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ملتا، تو اس کے لیے دعا کریں۔ اور میں نے اٹھا، میں نے کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرنی شروع کی، اور دعا کرتے کرتے میں اس کو کہا اپنی ہیئرنگ ایڈز نکال لیں، اور اس نے ہیئرنگ ایڈز نکالی، اور اس کے کانوں کو جب دعا کر رہا تھا میں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اور میں نے ایک دم جیسے خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا، میں نے کہا کہ ان دا نیم آف جیسس بی ہیلڈ، اور میں نے ایسے بلو کر کے اس کی انگلیاں نکالی، اور جیسے میں نے بعد میں پوچھا، میں کہا کین یو ہیئر می ناؤ، کہتا ہے یس، پھر میں تھوڑا دور گیا، کین یو ہیئر می، یس، پھر مجھے ایک ہوا کہ میں نے کہا پتہ نہیں پہلے کتنا کچھ سن سکتا تھا، میں تو پہلی دفعہ مل رہا ہوں۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی، میں آ گیا، دوپہر کے وقت تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم تھا، تو اس کی خالہ کا مجھے فون آیا، وہ کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے اس کے فیس بک سٹیٹس پہ اس نے سٹیٹس لگایا ہوا ہے آئی ایم ہیلڈ، میں شفا پا چکا ہوں۔ اسی طرح خدا بہت بڑے بڑے معجزات جہاں کہیں بھی لے کے جاتا ہے، کرتا ہے۔ اس سے تقریباً 4 سال پہلے اٹلی میں کنونشن تھی، وہاں پہ میں گیا، اور ایک سہیل نامی شخص ابھی میرے ساتھ فیس بک پہ کنیکٹڈ ہے، میرے پاس اس کی ریکارڈڈ ٹیسٹمنی موجود ہے، اور وہ آیا میرے پاس کہ میں آپ کو پنڈی سے جانتا ہوں، اور پنڈی سے میں آپ کو جانتا ہوں، اور آپ میرے لیے دعا کریں، میرے 1 سال سے شدید کمر کا پرابلم ہے، اور اسی وجہ سے مجھے کوئی جاب نہیں ملتی، میں جاب لیس بھی ہوں، بڑی مشکل ہے، اور میرا ایمان ہے آپ دعا کریں گے تو مجھے شفا ملے گی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، اور 3 دن کی وہ کنونشن تھی، اگلے دن وہ آیا، کہتا ہے جی مجھے بالکل شفا مل گئی ہے، اور مجھے ایک جاب آفر بھی آج مل گئی ہے، اور میں جا رہا ہوں، دعا کریں۔ اور وہ شام کو جب آیا تو کہتا ہے میٹنگ میں، تو کہتا ہے جی مجھے جاب بھی مل گئی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنی ٹیسٹمنی ریکارڈ کراتا ہوں۔ اسی وقت ایک تقریباً 8-10 سال کا بچہ تھا، بہت موٹی موٹی اس کو گلاسز لگے تھے، اور اس کے والدین میرے پاس لے کے آئے، اور وہ کہنے لگے کہ اس کی آئی سائٹ کی دعا کریں۔ آئی سائٹ کی دعا کی، اور اس کے بعد میں نے اس کی آنکھوں سے جب اتار کے میں نے کہا اب دیکھو، کہتا جی اب میں صاف دے سکتا ہوں، پہلے تو مجھے دھندلا سا اینک کے بغیر۔ تو خدا، یہ جو ہمارا سوال بھی تھا کہ کیا آج بھی خدا معجزات کرتا ہے؟ خدا آج بھی کرتا ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ کرنے والا وہی ہے، یسوع مسیح ہے، اور اسی کے نام سے معجزات ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہی جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس سے پوچھا تھا کہ بھئی لوگ کوئی تجھے خدا کا بیٹا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نبی کہتا ہے، تو متی کی انجیل اس کا 16 باب 18-19 آیت میں شمعون یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے کیا جواب دیا تھا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو زندہ۔ تو ہم اسی زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح جو ہے اس کے نام سے جب دعا کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ایماندار لوگ، پھر بات کروں گا کہ جو ایمان سے، جیسے آپ نے کہا کہ جو جب تک کوئی مر نہیں جاتا، مر جانے سے مراد میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ جب ابھی خدا کے خادم نے کہا کہ جب تک آپ مر نہیں جاتے، مر جانے کا مطلب تھا کہ آپ دنیاوی طور پہ اپنے جو اندر کے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنی بدی کو، اپنی ناراستی کو، ناپاکی کو دور نہیں کر دیتے اپنے آپ سے، تب تک ممکن نہیں
کہ خدا کا پاک روح آپ کو استعمال کر سکے. آپ کو خدا اس وقت استعمال کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور ایک بڑے پاکیزگی میں چلتے ہیں, کیونکہ ہولینس جو ہے اور سینٹیفیکیشن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی ضروری ہے. پاسٹر ایڈورڈ, آگے بڑھتے ہوئے میں چاہتا تھا کہ ہم تھوڑا سا اور بات کریں, لیکن آج تو ٹائم کا بالکل پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ایک دم گزر بھی گیا ٹائم. موجودہ اس وقت کے شاگردوں نے بہت بڑے بڑے معجزات کیے جو اعمال کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کلیسیا میں, اور پھر میں نے ذکر کیا تھا بینی ہن کا تعلق, تو آپ نے بھی ان کو دیکھا ہے, آپ نے اور آپ اس تعلق سے ذرا بات کیجیے. کس تعلق سے؟ کوئی معجزات جو آج کی کلیسیا میں ہو رہے ہیں. بے شمار ہو رہے ہیں. میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم اس کو مانا ہے جو زندہ ہے. آمین. اور پطرس کہتا ہے کہ کسی اس کے 4 باب اور اس کی 12 آیت میں جو ایسے ہے کہ کسی دوسرے کو اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. یہ جو گاسپل یا خوشخبری انجیل ہے, یہ خوشخبری ہے دنیا کے لیے, ساری دنیا کے لیے. اور جہاں کہیں بھی ہیں لوگ ہیں, کوئی بھی کلچر ہے, زبان ہے, روایت ہے, یسوع مسیح جو ہے لامحدود, وہ پاک روح کے وسیلہ سے معجزے کر رہا ہے. مجھے پاکستان سے, ہندوستان سے, اور ابھی میں آ رہا تھا تو ایک خاتون کا کینیڈا سے فون آیا, پاسٹر تو ہم نے گاڑی چل رہی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں, جو ہماری مقدسوں کی دعائیں جو ہیں ان میں پاور ہے, ان میں اختیار ہے, ان میں قوت ہے, معجزے ہوتے ہیں. تو خدا جو ایک جگہ پہ نہیں کہ یہاں ہی صرف ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے, وہ ہر جگہ اس کا اختیار چلتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے چلتے ہوئے گاڑی پہ دعا کی. اب ہم دعا کر رہے ہیں معجزوں کے لیے. ارے خداوند ہر جگہ معجزے ہو رہے ہیں, یہاں پہ معجزے ہو رہے ہیں, وہاں پہ معجزہ ہو رہا ہے. میرے پاس ابھی لوگ انتظار کر رہے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں موز, اور یورپ میں مجھے انویٹیشنز ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں, میرا فخر یسوع کی صلیب ہے. آمین. اور اس صلیب کے بغیر ہم کسی کے لائق نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. بالکل بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم نہیں, وہ ہے. بالکل. کلام میں لکھا ہے نا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. بالکل. یہ جو لکھا مرکز 16 باب اس کی 17-18 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو ان کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. بہت سے معجزات ہیں, ہم اگلے پروگرام میں بھی کریں گے. ایک سوال بھی ہے ہمارے پاس, روح القدس کلیسیا کے اختیار میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا, وقت اب تھوڑا ہے, ہم اس کو اگلی دفعہ تاکہ اچھے طور پہ جواب دے سکیں اس پہ میں بات کروں گا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے بھی کہا تھا, میں مختصر سے اس کی بات کروں گا, پھر ہم دعا بھی کریں گے اس کے بعد. ڈاکٹر صاحب آپ دعا کیجیے گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2004 میں جب میں بینی ہن کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے منیلا میں تھا, اور بہت بڑا اجتماع تھا تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا, تو ان کے سینئر پاسٹر جو تھے نمبر 2 تھے ڈیوڈ پامکوسٹ, وہ مجھے جب اب دعا کا وقت آتا تھا, معجزات کا وقت آتا تھا, تو مجھے کہتے تھے کہ لیٹس گو ٹو دا ویل چیئر سیکشن. تو ویل چیئر سیکشن میں تقریباً 500 سے زیادہ لوگ ویل چیئر پہ ہوتے تھے ہر روز وہاں پہ. 4 دن کا یہ پروگرام تھا, اور وہاں پہ ہم جاتے تھے اور بینی ہن دعا کرتے تھے, اور ہم بھی ہاتھ بڑھا کے دعا کرتے تھے, اور پھر ہم درجنوں معجزات
جو وہاں سے ویل چیئر سے ہم ان کو اٹھاتے تھے، ویل چیئر ان کی ایک طرف کرتے تھے، ان کو چلا کے سٹیج تک لے کے جاتے تھے تاکہ معجزہ پروو ہو اور پھر سٹیج تک پہنچاتے تھے۔ اور یسوع کے نام میں یہ معجزات اس وقت بھی ہو رہے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی جب دعا کی جائے گی، اگر آپ میں سے کوئی بھی بیمار ہے، اگر آپ کسی کے لیے بھی چاہتے ہیں کوئی دعا کی جائے تو اس کے لیے بھی خدا معجزہ کرے گا۔ لیکن بات یہی ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ایمان لائیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، اور اس اختیار کو جو اس نے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یسوع نے آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، وہ اختیار آج ہم استعمال کریں گے جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں۔ وہ اختیار آج اس کے پاس، ایماندار لوگوں کے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ، آپ دعا کیجیے گا، خاص طور پہ ہماری ایک بڑی ریگولر پروگرام دیکھنے والی بہن سبیتا ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور میرے بھائی عارف کے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا ان کو بھی صحت بخشے، اور جنرلی اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے لیے بھی آپ دعا کیجیے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یسوع کے نام میں معجزہ ہو۔ آپ دعا کیجیے پلیز۔ پیارے آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں ہم تیری حضوری میں آئے ہیں، اور اس بہن کو، سبیتا کو اور عارف بھائی کو، ان دونوں کو، اور بھی جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، خدا باپ ایک ایک پر تیرا ہاتھ آ جائے، جو بھی دعائیں، جو بھی ان کی گزارش ہے، ہم ان سب کو تیری حضوری میں اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا روح ان سب کو چھو لے۔ شفا کا منبع یسوع مسیح ان کی زندگی میں سے بہے، عارف کی زندگی میں سے، اور اس بہن کی زندگی میں سے، سبیتا کی زندگی میں سے، جو بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یسوع المسیح چھو، شفا دے، صحت دے، قوت دے، ہر ضرورت کو پورا کر، کیونکہ تو لامحدود ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مورس ایڈورڈ مسیح، آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے لیے میں خدا کے حضور میں خاص طور پہ، جیسے خدا کے خادم نے دعا کی، اگر آپ نے کوئی بھی اپنی درخواست خداوند کے حضور میں رکھی، اور آج دعا جب کی گئی ہے، ایمان رکھے، کیونکہ جیسے میں پھر سے اس بات کو کہوں گا، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ آپ کا معجزہ بھی ایمان کے وسیلہ سے ہوگا، اور جو بھی ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ میں نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے جب اجتماع 20 سال سے زیادہ کراتا رہا، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور غیر قوموں سے لوگ آتے تھے، اور جب وہ ایمان کے ساتھ آتے تھے تو وہ اپنا معجزہ پا کے جاتے تھے۔ آج آپ کا معجزہ بھی آپ کے لیے خداوند کے حضور میں موجود ہے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، یسوع مسیح نے کہا تھا متی کی انجیل 10 باب 7-8 آیت میں، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ آسمان کی بادشاہی یعنی یسوع مسیح کا آنا، دوسری آمد، بہت سی علامتیں اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ مسیح کی دوسری آمد آنے کو ہے، قریب آ چکی ہے، اور پھر وہ تخت بھی، عدالت بھی لگنے کو ہے، جس میں ہر ایک کا انصاف کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ ان کو اجر، ان کو جو اس کے ساتھ چلتے رہے، اور ان کو وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس بادشاہی میں داخل ہو جس کا تمہارے لیے تمام کیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس سے دور رہے، جو گناہ میں رہے، جو خدا سے دور ہوتے ہوئے شاید بتوں کی پوجا کرتے رہے، شاید کسی غلط تعلیم کے یا کسی غلط نبی کے پیچھے چلتے رہے، وہ ان کو کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کے لیے آج ایک اور موقع کلام مقدس کے مطابق موجود ہے۔ ایمان لائیں یسوع مسیح پہ کہ وہ خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے آیا
کہ ہم مخلصی پائیں، ہم نجات پائیں اور ہم ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں، تاکہ ہمیشہ کی ہلاکت سے ہم بچتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہم ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ٹھہرا دیں۔ اور وہ حق آپ کو کلام مقدس یعنی بائبل مقدس، انجیل مقدس پڑھنے سے ملے گا، اور آپ ایمان لائیں گے اور آپ کے بڑا معجزہ بھی ہوگا اور زندگی بھی، نئی زندگی ملے گی۔ آمین۔ آمین۔